हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे नवाज़ लीग का और उसके अंदर से जो मुसलसल इख्तलाफी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और वो सुनाई दे रही हैं जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा पार्टी की तरफ से। लग यही रहा है कि एक दफ़े फिर जो इल्ज़ाम लगता था जमात के ऊपर के दो धड़े हैं और उन दो धड़ों की मुख्तलिफ ही राय है इस मौजू को लेके। अगले जो जनरल इंतखाबात होंगे उसके लिए प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन होगा, इसके ऊपर जब 12 दिसंबर को पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने डॉन न्यूज़ के ही एक शो में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने उसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट होंगे वो भी वही होंगे। मगर और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बन सकती क्योंकि वो तो नैब के केस में अभी उनकी नाअहली बरकरार है। इस इंटरव्यू के बाद एक बहस सी छिड़ी और उसके बाद मुख्तलिफ जो वर्जन्स हैं या बयानात हैं वो पार्टी रहनुमाओं की तरफ से सामने आए हैं। एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इन सब का मौक़िफ़ यही है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का था कि जो कैंडिडेट है वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। मगर दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब और MNA मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जो भी जाने जाते हैं कि वो मरियम नवाज़ साहिबा के करीब हैं, उन्होंने एक इख्तलाफी मौक़िफ़ दिया है। उनके ख़्याल में अभी तक इस तरह का कोई क्लियर कट फ़ैसला नहीं हुआ और ये नवाज़ शरीफ साहब ही करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ साहिबा जब कोर्ट में पेश हुई तो वहाँ भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यही कहा कि ये जो फ़ैसला है इसका अख्तियार नवाज़ शरीफ साहब के पास है और अभी तक उन्होंने फ़ैसला नहीं किया। ये जो एक इख्तलाफ है इसके ऊपर क्यों ये इतना अहम लग रहा है? ये क्या सिर्फ मीडिया के लिए अहम है या सचमुच पार्टी के अंदर कोई कन्फ्यूजन जो है इससे इंडिकेट होती है? इसके साथ साथ बात हो रही है कि सरदार अयाज सादिक साहब जो है वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ साहब से कुछ अहम मशावरात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए, पहले मरहले के अंदर JUIFA जो है वो बहुत उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और क्या इसका असर कोई PDM की जो एक सियासी हिकमत अमली है उस पर फ़र्क डाल सकता है? सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। जी शुक्रिया जी। सर आप भूल गए सेक्रेटरी जनरल PDM भी। सॉरी सर, आज PDM की जरा कम बात करनी थी ना, तो जो टॉपिक होता है फिर हम उसके रेलेवेंट जो आपका रेज्यूमे है वो पढ़ के सुनाते हैं। सर आपने क्या बयान दिया है, हम अब 2 हफ्ते गुजर गए मेरे ख्याल में, हम अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि ये सब हमारी इट्स दी मीडिया इज एट वर्क और इसमें कोई और खबर नहीं है। नहीं, वो आप जो भी उससे तज्जिया कर लें, लेकिन मैं ये बात तकरीबन 8-10 प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, शहबाज साहब ही वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये बात ना पार्टी में कभी बहस हुई है ना ही बहस है। ये जब पार्टी इलेक्शन लड़ लेती है उसके बाद कितनी सीटें हासिल करती है ये चीज़ें उस वक्त फैसला होता है। लेकिन पार्टी की कैंपेन इलेक्शन में सदर ही लीड करता है और अमूमी तौर पर वही वज़ारत-ए-उज़्मा का कैंडिडेट होता है। आई नो सर, बट ये पहले कभी कंफ्यूजन नहीं रही ना? कंफ्यूजन आपको होगी, मुझे नहीं है। लेकिन ये फैसले जब जमात जो ज़ुबैर साहब बातें कर रहे हैं या जावेद लतीफ़ साहब बातें कर रहे हैं वो मेरी कंफ्यूजन नहीं। उस देखें टीवी प्रोग्राम में सारे जाते हैं, सब बयान देते हैं, आप सवाल पूछते हैं हम जवाब दे देते हैं। मुझसे जो सवाल हुआ था वो आप सवाल का कॉन्टेक्स्ट देख लें। उन्होंने कहा ये इलेक्शन हुए तो क्या होगा? मैं कि आज इलेक्शन हुए तो हमारे उम्मीदवार जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के सदर हैं। अच्छा, तो फिर ज़ुबैर साहब से क्या सवाल हुआ जो उन्होंने मुख्तलिफ ये उनसे पूछ ले क्या सवाल हुआ? मैं देखें यही पूछा गया ना कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? उनका मैं तो नहीं करता। उनकी राय हो सकती है। नहीं, बट पार्टी की क्या राय है सर? अगर आपने पार्टी का मौक़िफ़ लेना है फिर पार्टी से पूछ के बता दूंगा। पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मुशावरत होगी और ये फैसला होगा।
تو سر یہ انیوژول بات نہیں ہے کہ آپ لوگ ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ شاید آپ کی جماعت کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک الیکشن میں جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ پی ایم کون بنے گا. جی بالکل, اس لیے کہ جو اس پارٹی کے روئے رواں ہیں نواز شریف صاحب, ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے. اگر ان کی اہلیت برقرار ہو جاتی ہے, اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو یقینی طور پر وہ سب سے پہلے امیدوار تو وہ ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ آج پارٹی کے ایک صدر ہیں, عمومی طور پر تمام جماعتوں میں پارٹی کا صدر ہی پی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, لیکن ایک حتمی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا. ہماری پارٹی میں ایک ان یوزول حالات ہیں کہ نواز شریف صاحب میڈیکلی بھی ان کے ملک سے باہر ہیں اور ان کو نااہل بھی سپریم کورٹ نے تاحیات کیا ہوا ہے. ابھی وہ معاملہ ایک پٹیشن بھی ہوئی ہے, اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ جس کیس میں ان کو کنوکشن کی گئی ہے وہاں سے بری ہوتے ہیں تو یقیناً وہ بھی امیدوار ہیں. لیکن یہ فیصلے جماعت میں چھوڑ دیں. یہ فیصلہ آج نہ مشاورت ہوئی ہے, نہ اس کی ضرورت ہے, نہ ہوتی ہے. یہ معاملات جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد کی بات ہوتی ہے. نہیں سر, یہ تو الیکشن کیمپین سے پہلے اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سپوز ان کی ڈسکوالیفیکیشن اوور ٹرن ہو جاتی ہے تو پھر تو وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے. جی میں سیدھے کہہ رہا ہوں, یہ ابھی معاملہ الیکشن آنے دیں, بڑی دور ہے معاملہ. آپ ایک جنرلائزڈ جب سوال کریں گے تو میں بھی ایک جنرلائزڈ آپ کو جواب دوں گا کہ عمومی طور پر پارٹی کا صدر ہی پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے اور ہمارے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. بٹ سر وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا اگر ہم اس میں دلچسپی لے رہے ہیں یا آپ کی اتنی مختلف لیڈرز جو ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں, اس سے کوئی پارٹی کے اندر کنفیوژن بھی ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو مشاورت کے بعد نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا جماعت کا, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. نہیں وہ تو فیصلہ کریں گے ہی صحیح نا, بٹ ابھی تو ایک لیک آف کلیئرٹی تو ہے نا. نہیں مجھے کوئی لیک آف کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ ابھی اس سوال کا مقصد کوئی نہیں ہے. آپ نے سوال کر دیا, میں نے جواب دے دیا. عمومی طور پر صدر ہی ہوتے ہیں, لیکن کیا اس پر بحث ہوئی ہے؟ نہیں. کیا یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں. یہ کب ہوگا؟ یہ الیکشن کے بعد ہوگا. سر ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ ایک اہم چیز نہیں ہے جو نہیں, یہ پارٹی میں دیکھیں, یہ پارٹی میں جب وقت آتا ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اس سوال کا بھی ایک وقت ہے, جب وقت آئے گا مشاورت ہوگی, فیصلہ ہو جائے گا. پر سر اس کے ساتھ کیونکہ اور بھی بہت اہم سوال جڑے ہوئے نا, کہ اگر مطلب وہ بھی سوال کر لیں, ان کو بھی جواب دے دیتا ہوں میں. دیکھیں آپ سوال کرتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں. اگر آپ پارٹی پالیسی پوچھنا شروع کر دیں تو پھر میرا جواب ہے کہ مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں آپ کی دلچسپی کا مشکور ہوں کہ آپ کے ہماری جماعت میں اتنی دلچسپی ہے. سر کیا کریں, ہم نے بھی تو آپ دیکھیں نا شو کرنا ہی ہے نا, تو یہ ایشوز ہے, ہم ڈسکس کریں گے تو کیا کریں گے. بالکل یہی شو بھی کرنا ہے نا, گلشن کا کاروبار چلتا رہے. جی سر, اب آپ مطلب کہ اتنی بھی سارکیزم کی ضرورت نہیں, ہم چلا رہے ہیں کاروبار, 2 ہفتے ہو گئے معاملہ چل رہا ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں سر. نہیں سر دیکھیں, اس کے ساتھ 2-3 چیزیں لنکڈ ہے نا. ایک یہی بات, کیونکہ ہم بار بار یہ ایک قیاس آرائی تو ہے ہی صحیح, آپ کہیں گے کہ بالکل یہ بھی بے معنی ہے کہ پارٹی کے اندر شاید 2 مطلب کہ ویو پوائنٹس ہیں. کوئی ویو پوائنٹس نہیں ہے, بالکل رائے ہے, اختلاف رائے ہے, بالکل ہے. آپ کے سامنے 3-4 سٹیٹمنٹس آپ نے سنائی ہیں. یہ ہماری پارٹی کا خاصہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. سر یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں نا کہ بہت کنفیوژن ہے. بتا دیں ذرا, کوئی عمران خان سے علیحدہ بات کر لے, نہیں جو وزیر ان کی باتیں کرتے ہیں سن لیں ان کی باتیں. اچھا سر دیکھیں, یہ پھر اس کے ساتھ یہ بھی تو پھر سوال ہم پوچھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, پتہ نہیں آپ کرتے ہیں کہ نہیں. Are there any other candidates for the PMs? جی جتنے ایم این اے الیکٹ ہوتے ہیں سارے کینڈیڈیٹ ہیں. نہیں سر, اب بالکل جو آدمی کوالیفائڈ ہے, تھیوری کی بات نہیں وہ آدمی جو آدمی الیکٹ ہوتا ہے ایم این اے, وہ کوالیفائڈ ہوتا ہے. پارٹی فیصلہ کرتی ہے کس کو کرنا ہے, وہ حالات دیکھ کر. نہیں تو سر جب آپ کو بھی تو چوز کیا تھا تو تب مطلب کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ایم این اے تھے سب آپ کے ساتھ کھڑے تھے. جی اور نواز شریف صاحب نے مطلب کہ ان سب کو میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا. مشاورت ہوئی, نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا, اس کو سب نے قبول کر لیا. آج بھی ایسے ہی ہوگا. سر اس مشاورت میں بہت کم لوگوں پہ مشاورت ہوئی تھی. یہ تو نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب اس دن بیٹھے ہوں گے, انہوں نے جتنے آپ کے ایم این اے تھے پارلیمنٹ میں ان سب کی لسٹ پکڑی اور پھر ارد گرد دیکھا اور سوچا بتاؤ کہ جی کس کے, کوئی 3-4 نام ہی ہوں گے نا جن میں سے آپ کا سامنے آیا. میں کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہوتا, سارے ہی کوالیفائڈ ہیں. یقیناً کسی سینئر اشخاص میں سے ایک کو بنایا جاتا ہے. نہیں پوچھ رہی نا, تھوڑی کوئی شارٹ لسٹ تو ہوگی ہی صحیح نا, یہ تو نہیں ہو سکتا. شارٹ لسٹ جو ہے وہ پھر آپ صدر صاحب سے شروع کریں, اگر مریم نواز صاحب ہیں وہ بھی ہوں گی اس شارٹ لسٹ میں, دیگر جو پارٹی کے 6-8 سینئر لوگ ہیں
اگر مجھے بھی آپ مہربانی کر کے شامل کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. پھر کل کہیں گے دیکھیں امیدوار کوئی خود نہیں بن سکتا. نہیں خود نہیں, جس کو جماعت اس قابل سمجھتی ہے. میں سر یہ پوچھ رہی ہوں کہ 8-10 لوگوں میں اور کون نام ہے, آپ اپنا نہ لیں کسی اور کا لے لیں. ہاں بالکل, احسن اقبال صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, ایاز صادق صاحب ہیں, جو ہمارے سینئر رانا تنویر صاحب ہیں, جو بھی سامنے سینئر لوگ ہیں, انہی میں سے ایک بنتا ہے. صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جو ہم بریک سے گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشنز پہ بھی کریں گے, اور تھوڑا سا جو کنفیوژن یا بحث چڑھی ہوئی ہے ان کے پارٹی کے جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں اس حوالے سے. عباسی صاحب آبویسلی تھیوری ہے, آپ کہیں گے قیاس رائی کریں گے, بٹ ایک اور سوال اس سے جڑا ہوا یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب آپ کے پرائم منسٹر کے پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں تو سر پھر پنجاب میں چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ میں کوئی شارٹ لسٹ بتا دیں. یہ مت کہیے گا کہ سارے ایم پی ایز ہیں. نہیں, ایم پی ایز میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہاں سے کوئی ایم این اے بھی ہو سکتا ہے. نام حمزہ شہباز صاحب آج لیڈر ہیں وہاں پر اپوزیشن کے, وہ ہو سکتے ہیں. سر تو مطلب کہ یہ کیا آپ کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ یہ شریف فیملی سے ہی دونوں پوزیشنز پہ کوئی ہوگا؟ آپ نے نام پوچھا نا, میں نے آپ کو بتایا کہ آج لیڈر اپوزیشن کون ہے, وہ حمزہ شہباز صاحب ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایم پی اے بھی ہو سکتا ہے, یہاں سے کوئی ایم این اے بھی جا سکتا ہے. شارٹ لسٹ بتائیں نا سر, جیسے آپ نے پی ایم کی اس کے لیے بتائی ہے. نہیں, شارٹ لسٹ پنجاب میں اکثر لوگ نئے ہیں, لیکن کچھ پرانے لوگ بھی وہاں موجود ہیں, ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. بٹ حمزہ صاحب will lead the list. مریم نواز صاحبہ کا بات ہوتی ہے, کیا can she not start with پنجاب؟ وہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بٹ اگین آپ کہیں گے کہ پارٹی میں ڈسکشن نہیں ہوئی. ابھی تک کوئی اس معاملے میں کبھی ڈسکشن ہوئی نہیں. یہ معاملات بعد کے ہوتے ہیں. اچھا, یہ پارٹیاں کبھی یہ ڈسکس نہیں کرتی کس نے کون سا عہدہ لینا ہے, کیا کرنا ہے. یہ چیزیں جب الیکشن ہو جاتے ہیں, معاملے ڈسکس ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پتا ہے ایک آپ ہی کی انوکھی پارٹی اب بن گئی ہے, مطلب کہ ہمیں پتا ہے عمران خان صاحب پی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں, ہمیں پتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب پی ایم کے کینڈیڈیٹ وہ ہیں, سی ایم کا کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے. وہاں فقدان ہے نا امیدواروں کا. یہاں الحمدللہ بڑی ڈیپتھ ہے پارٹی کے اندر, ہر عہدے کے لیے بہت سے امیدوار موجود ہیں. چلے سر, اب یہ نہیں پوچھیں گے کہ فائنانس منسٹر کے لیے کون سے کینڈیڈیٹس ہیں, نہیں وہ اب نہیں پوچھے تو ٹھیک ہے نا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو انتخابات ہوئے, پہلا مرحلہ ہے آبویسلی, اس کے اندر جے یو آئی ایف ہیز ڈن ویری ویل, اور مولانا صاحب کا جو بیان بھی سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھائے ہے تو آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں پتا کہ بلدیاتی انتخابات میں ان کا کیا رول ہوتا ہے, لیکن یہ وقت بتائے گا کہ قومی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت رول ہے یا نہیں ہے, یا کیا ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں. یہ چند اگلے ہفتے یا مہینے بتائیں گے آپ کو. نہیں تو سر, لوکل گورنمنٹ الیکشن میں آپ کے خیال نہیں, آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو ہمیشہ سب سے زیادہ الزام لگتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے لگتا ہے کہ انٹرونشن ہو رہی ہے, انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. لیکن لوکل گورنمنٹ میں عام طور پہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا بڑے عہدوں پہ ماضی میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایفرٹ رہی ہے. جب ناظم بنے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں تو بڑی میسو ایفرٹ تھی نئے لوگ لانے کی, اور ان کو ہر قسم کے طریقوں سے لایا گیا. تو لیکن اس الیکشن میں پوری کوشش کی ہے کے پی گورنمنٹ نے کہ مداخلت ہو, دھاندلی کی کوشش ہوئی ہے, وہ ناکام ہو گئی عوامی پریشر کے سامنے. تو آپ مطلب کہ بیسکلی یو تھنک کہ مولانا صاحب نے کچھ ذرا زیادہ اہمیت دے دی ہے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو, یہ کہہ کے کہ اس لیے وہ صاف ہوئے ہیں کیونکہ انٹرونشن نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی. جی یقیناً دیکھیں, ایک کامیابی ہوئی ہے جے یو آئی کو, اور اس میں کچھ پی ڈی ایم کا بھی رول ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا, ورنہ ماضی میں کئی جگہ مثلا پشاور میں پی ایم ایل این کو امیدوار نہیں تھا, اس طرح بہت سی جگہ امیدوار نہیں تھے. اور پھر جب لوگ دیکھتے ہیں آپ کو کہ یہ جماعتیں اکٹھی ایک پلیٹ فارم پہ ایک سال سے چل رہی ہیں تو ان کی ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے, اس کا اثر ہوتا ہے.
اس کا اثر ہوتا ہے. جو JUIF ان لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بہت سے ایسی جگہوں سے جیتی ہے جو پہلے کسی زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں ANP PPP کا گڑھ ہوتے تھے, پھر وہ PTI نے جیتی ہے, اب وہ JUIF نے جیتے. تو مطلب کہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آپ لوگوں نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہو یا کوئی الیکٹورل الائنس ہو جس کا آپ ذکر کریں. ایڈجسٹمنٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. جب آپ کا ورکر ایک سال سے اکٹھے چل رہا ہو, ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھے چل رہے ہوں, تو ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا امیدوار نہیں ہے تو انہوں نے ادھر ووٹ دے دیا JUI کو. تو یقیناً مولانا صاحب نے اپنی محنت ہے, انہوں نے جو پچھلے 3 سال سے مسلسل ایک تحریک چلائی ہے, اس کے اثرات ان کو ملے, ان کے ثمرات ان کو ملے. So you think کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ جو ایک JUIF کی ایک اینٹی PTI پالیسی تھرو آؤٹ ان 3 سالوں میں رہی ہے, یہ اس کا بالکل اس کا اثر پڑتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے. سر آپ کے خیال میں یہ جو پرفارمنس تھی ان الیکشنز کے اندر, اس کے بعد جو بلدیاتی انتخابات ہیں پنجاب کے, وہ پاکستان تحریک انصاف کروائے گی؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی نہیں کروانا چاہتے تھے. اور دیکھیں یہ نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر قسم کا ابہام پیدا ہو. یہ نظام جو ہے یہ نہ چلنے والا نظام ہے جو بلدیاتی ہے. تو کیا مطلب لوکل گورنمنٹس ان جنرل آپ بات کریں؟ ان جنرل جو یہ انہوں نے نظام بنایا ہے, جو ہر صوبے میں فرق ہے, جو KP کا نظام وہ پنجاب سے فرق ہے, تو یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ حقیقی نظام کون سا ہے. تو اب یہاں پر چونکہ یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے تحت, سپریم کورٹ کے حکم کے تحت انتخابات ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ KP کی گورنمنٹ گئی تھی کورٹ میں کہ یہ انتخابات نہ کرائے جائیں, ڈیلے کیے جائیں. سر ویسے برا نہ مانیے گا, بٹ جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو آپ کو بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہی یہ الیکشنز کروائے تھے. سب جماعتیں لوکل گورنمنٹ کے کیس میں نا ایوری بڈی از ایکولی ایٹ فالٹ. جی بالکل, آپ PMLN کا ریکارڈ دیکھ لیں, جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے PMLN نہیں کروائے, کسی اور جماعت نے نہیں کروائے. نہیں سر, بٹ سپریم کورٹ کا تب بھی آرڈر آیا تھا 18th امینڈمنٹ کے, اور پھر ہی الیکشن ہوئے. 1987 میں الیکشن ہوئے, 91 میں الیکشن ہوئے, 97 میں الیکشن ہوئے, اس کے بعد پھر پچھلے ابھی جو 2015 میں الیکشن ہوئے. تو PMLN نے کنٹینیوسلی بلدیاتی انتخابات کروائے ہیں, یا PMLN نے کروائے ہیں یا ماشاء اللہ گورنمنٹ کرواتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے. سر بٹ سپریم کورٹ کی تب بھی ججمنٹ آئی تھی, اور قانون آپ نے بھی کوئی امپاور تو نہیں کیا تھا لوکل گورنمنٹ کو. کہنے کا مقصد یہ کہ دس از ون ایشو جہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ زیادتی کرتی ہیں. لوکل امپاورمنٹ جو ہے اس کو ایک بیلنس ہوتا ہے کہ آپ کتنے وسائل کی بات ہے نا, کتنے وسائل اس سطح پہ دیتے ہیں. تو جہاں پر وفاقی ادارے بھی کام کر رہے ہوں ڈیولپمنٹ کا, صوبائی ادارے بھی کر رہے ہوں, وہاں لوکل گورنمنٹ کی گنجائش بڑی لمیٹڈ رہ جاتی ہے. اس کو آپ کیا اختیارات دیتے ہیں اور کیا وسائل دیتے ہیں, وہ ایک بیلنس ہوتا ہے جس کو ہر پارٹی اپنے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو کوئٹہ میں ایک کیس ہوا بلیک میلنگ کا, لڑکیوں کو ان کی ویڈیوز بنا کے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کوئٹہ ویڈیو سکینڈل کا. آج کل بہت اس پہ بات ہو رہی ہے, خبریں بھی جو ہیں ہیڈ لائنز بھی بن رہی ہیں اسے. اور یہ قصہ کچھ یوں شروع ہوا کہ چند روز قبل سوشل میڈیا اور اس کے بعد نیوز چینلز کے اوپر یہ ویڈیو سامنے آئیں جن کے اندر مختلف جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ پر ہی تشدد کر رہی ہیں, غیر انسانی حرکات کرتے ہوئے دیکھی جا رہی ہیں. اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ مبینہ طور پر بلوچستان میں جو بیسڈ خواتین ہیں ان کی ہیں, جن کو 2 سے زائد جو ملزمان ہیں انہوں نے نوکری کے جھانسا دے کے ٹریپ کیا اور پھر بلیک میل کیا. مقامی جو پولیس ہے اس کے اندر جو درج FIR ہے اس کے مطابق یہ متاثرہ جو خواتین ہیں ان کی طرف سے ملزمان کے اوپر بلیک میلنگ کے ذریعے زیادتی کا نشانہ بنانا اور کا بھی الزام ہے. اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو گرفتار ملزمان ہیں ہدایت خلجی اور خلیل خلجی, یہ منشیات کی سمگلنگ میں بھی ملوث ہیں
اور جو پہلے الزامات تھے خواتین کو بلیک میل کرنے کے وہ بھی ان پہ لگائے جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو صاحب بھی اب معاملے میں انوالو ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ خواتین ان ویڈیوز میں نظر آ رہی ہیں وہ بلوچستان لے جایا گیا ہے ان کو. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد رند صاحب، سینئر ہیں، کوئٹہ میں بیسڈ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر، بتائیں ہمیں یہ کیا واقعہ ہے، کیسے یہ ویڈیو سامنے آئیں اور پھر انویسٹیگیشنز کس طرح اس پہ ہوئیں کہ یہ ساری بات سامنے آئی ہے؟ عارفہ دیکھیں، یہ چیزیں سوشل میڈیا پر آنے سے پہلے ایک مقدمہ قائد آباد تھانے میں درج ہوا تھا. قائد آباد تھانہ کوئٹہ سٹی کا علاقہ ہے. وہاں پر ایک خاتون نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی بیٹیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر ایک شخص نے مس یوز کیا اور اس کے بعد وہ خاتون غائب ہو گئی. پولیس اس مقدمے میں سر یہ کب کی بات ہے، معاف کریے گا؟ یہ تقریباً آج سے مہینہ بھر قبل کی، مہینہ ڈیڑھ مہینہ قبل کی بات ہے. صحیح. پولیس اس کیس میں ابتدا میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی. پھر یہ معاملہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا پر آیا اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے کوئٹہ میں موجود ایک انتہائی اہم آفیسر کے علم میں آیا. تو انہوں نے جب پولیس سے اس معاملے پہ باز پرس کی تو پھر آئی جی پولیس نے اس کیس میں خصوصی دلچسپی لی اور اس کے بعد پھر ملزمان کو گرفتار کیا گیا. کیونکہ ابتدا میں ملزمان کو گرفتار کرنے سے پولیس کترا رہی تھی. اس کی وجوہات جو بتائی جاتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی شخصیات تک ان کا تعلق یا رابطہ تھا جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی تھی. تاہم جس پہلی شخصیت نے اس کیس کا نوٹس لیا تھا، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ان کے انفلوئنس کے بعد ملزمان پر ہاتھ ڈالا گیا اور پھر اس وقت کیس تفتیش کے مراحل میں. اس دوران ایک اور ایف آئی آر منشیات. شاہد صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں دوبارہ کاٹ رہی ہوں. یہ بتایا تو بیسکلی جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی پہلی مرتبہ تو پولیس جانتی تھی کہ کس کے اوپر الزام لگایا گیا اور کس کے اوپر انگلی اٹھائی گئی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ایکشن نہیں لیا. ابتدا میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کو اس خاتون کے الزامات کے اوپر یقین نہیں تھا یا وہ کوئی انویسٹیگیشن کرنے میں کوتاہی کر رہے تھے. مسئلہ یہی پہلے دن سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ لوگ کون سے ہیں اور ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. اندازہ یہی ہے کیونکہ ایف آئی آر کے کافی دنوں تک گرفتاری کا نہ ہونا، ورنہ ادروائز ہم روٹین میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایف آئی آر سے قبل صرف جا کے تھانے میں بھی کسی پر الزام لگا کے درخواست دیتا ہے تو پولیس مخالف فریق کو ایک بار گرفتار ضرور کرتی ہے یا تھانے لا کر تفتیش ضرور کرتی ہے. اس کیس میں ایف آئی آر کے بعد گرفتاری کا ڈیلے بڑا معنی خیز ہے اور اس کے معنی خیز ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ انفلوئنشل جو بہت سے لوگ ہیں، جن میں ہو سکتا ہے پولیس کے لوگ ہوں، سول بیوروکریسی کے لوگ ہوں یا سیاستدان ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس تک ان کی رسائی تھی ملزم کی اور ان سے رابطے تھے. مجھے اس وقت صرف ایک چیز جو معلومات میری ہیں اس کے مطابق تفتیش میں جو چیزیں آگے چل رہی ہیں، آج سے کچھ عرصہ قبل بلوچستان یونیورسٹی کا ایک ویڈیو اسکینڈل آیا تھا، اسے بھی بڑی خاموشی سے دبا دیا گیا. اس واقعے میں بھی اب تک جو کیا اس کا اس سے کوئی تعلق ہے سر؟ دیکھیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جس طرح خاموشی سے ختم ہوا، مجھے ایسا جو تفتیش کے بارے میں میری معلومات ہیں اس کے مطابق اس کیس کا حشر بھی جو ہمارے جو پولیسنگ کا انویسٹیگیشن سسٹم ہے، جو عدلیہ کا یا پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے، اس میں اتنے سکم موجود ہیں کیونکہ زیادتی کا جو معاملہ ہے اسے میڈیکل گراؤنڈز پہ اسٹیبلش جب تک نہیں کیا جاتا اس وقت تک ملزم کو سزا نہیں ہو سکتی. اور میڈیکل گراؤنڈز پہ اس وقت اس کیس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے ٹیکنیکلی، جو تفتیش کاروں نے مجھے بتایا. دوسرا ڈرگ ایڈکشن کا معاملہ ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، سوری میں آپ کے بات کاٹ رہی ہوں یہاں ایک دفعہ، پھر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اطلاع آ رہی ہے کہ 2 خواتین جو تھیں یا جو 2 لڑکیاں تھیں وہ بلوچستان لے جائی گئی ہیں، اس کی معاف کریے گا افغانستان لے جائی گئی ہیں، اس کی کیا کچھ بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا ابھی سینگ کہ ان کو وہاں ہیومن سمگلنگ کے ذریعے لے جایا گیا ہے؟ یہاں کیا واقعہ ہے؟ جو ہمارے سامنے معلومات آئی ہیں اس کے مطابق ان دونوں جو لڑکیاں ہیں ان کی والدہ نے ہی اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کروائی تھی اور اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئی تھی. اس کے بعد جو پولیس کا ان سے کمیونیکیشن ہو رہا ہے، جو پولیس ذرائع نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ان کی جو لاسٹ لوکیشن آئی ہے لڑکیوں کی یا ان کی والدہ کی وہ افغانستان کابل کی ہے، اور ہمیں یہ بھی پولیس نے بتایا ہے
کہ اس کے سلسلے میں افغان اتھارٹیز سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں کہ انہیں واپس لایا جائے، کیونکہ کیس ان کی والدہ کی مدعیت میں ہے۔ تو اس لیے بہت سے معاملات میں، بیانات کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں ان کی یہاں موجودگی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں آتی ہیں تو کیس ویسے ہی کمزور ہو جائے گا۔ ایک اور المیہ ہے ہمارے سسٹم کا کہ جب تک وکٹم ایسے معاملے میں سامنے نہیں آ رہا اس وقت تک جو ہے نا کیس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے خیال سے یہ جس قسم کا کیس کیا ہے، کوئی اور وکٹمز بھی سامنے آئے ہیں اس کیس میں؟ کیا انہوں نے بھی پولیس کو اپروچ کیا جب سے یہ واقعہ یا یہ لوگ اریسٹ کیے گئے؟ دیکھیں دو فیملیز آئی ہیں، ایک جو ابتدائی خاتون آئی تھی 2 لڑکیوں کی والدہ، اس کے بعد ایک اور خاتون آئی ہے۔ اس خاتون نے جو انکشافات کیے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ جو مس یوز اس شخص نے کیا، جب وہ پولیس کے پاس پہنچی تو سیم ٹریٹمنٹ یا بیہیویئر اسے پولیس سے فیس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس نے کیس کو پرسیو نہیں کیا۔ تو وہ جو ہمارے سسٹم کے فلاز ہیں، بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، ان ایسے مقدمات میں بجائے اس وکٹم کے ہم کہیں کہ وہ کیس کو پرسیو کرے، ریاست جسے ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہاں پہ ریاست کو لیڈ لینی چاہیے اور ایسے کیسز کو ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے ود ان فیو منتھس، اس کا جو ہے نا فری اینڈ فیئر ٹرائل کر کے اور اس کو کیس کو کمپلیٹ آخری انجام تک پہنچائیں۔ کیونکہ دیکھیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت صرف ظلم کرنے والا اور ظلم سہنے والے کا معاملہ نہیں ہے، اس معاملے کو ذرا کوئٹہ سے لے کے اسلام آباد تک دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری معلومات کے مطابق جو اس کی چیزیں ہیں، جو لنکیجز ہیں، جو انفلوئنشل لوگوں تک جاتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیس اب تک اس پیرائے میں انویسٹیگیشن کیوں نہیں کر رہی۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں۔ انتخابات تو پہلے بھی ہوئے ہیں مگر اس دفعے پہلی مرتبہ سٹی کاؤنسل جو چیئرمین ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوئے ہیں کسی بھی بلدیاتی انتخابات میں، اور ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں ان میں پشاور، کوہاٹ، بنوں اور مردان کے اندر سٹی میئرز جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی یہ سب سیٹس ہاری ہے، 3 نشستیں ان میں سے جو ہیں وہ جے یو آئی کو گئی ہیں، اور مردان سٹی میئر پہ اے این پی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کامیاب رہا ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد عزیز ملک صاحب، ریزیڈنٹ ہے جنگ اخبار پشاور۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ ارشد صاحب تفصیل سے ذرا ہمیں کچھ بتائیں، جو بیک گراؤنڈ ہے ان کینڈیڈیٹس کا، پہلی دفعہ پاکستان میں ان انتخابات کے بعد ڈائریکٹلی الیکٹ ہوئے ہیں لوگ جو ایک پورے شہر کو ریپرزینٹ کریں گے، ان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے۔ تو یہ جو پشاور سے صاحب جے یو آئی ایف کے الیکٹ ہوئے ہیں، کیا ان کا تجربہ ہے سیاسی، کس طرح یہ کھڑے ہوئے، کیوں، اور ذرا ہمیں ان کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں سر۔ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 میئر آئے ہیں منتخب ہو کر، یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، سیاسی لوگ ہیں، لوگ انہیں پہچانتے ہیں صوبے کے اندر۔ البتہ اگر ہم پشاور سے بھی شروع کرتے ہیں تو پشاور میں زبیر علی جو ہیں یہ حاجی غلام علی سینیٹر تھے، ان کے برخوردار ہیں، اور انہوں نے 2018 کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، اس سے پہلے بھی جو ناظم کے الیکشن ہوئے تو اس میں بھی حصہ لیا۔ تو یہ ایک سیاسی آپ سمجھیں کہ کارکنی ہے جو کہ پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، اور سینیٹر غلام علی چونکہ وہاں نے جو ہمارا ہے ایف سی پی آئی جو ہے ان کے بھی صدر رہے ہیں، جو چیمبرز کا وہ ہے وہاں بھی رہے ہیں، تو کافی مطلب سیاسی گھرانہ ہے ان کا، اور چونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری ہے، تو لہٰذا یہ ان کا بیک گراؤنڈ اس سے حوالے سے ہے۔ رشتہ داری کیا ہے؟ کیونکہ بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ان کی ایگزیکٹلی رشتہ داری کیا ہے مولانا صاحب سے؟ ان کے جو بھائی ہیں دوسرے فیاض، ان کے سسر ہیں مولانا فضل الرحمان جی، فادر ان لا ہیں ان کے بھائی کے جی۔ اچھا جی، اور سر کیا یہ ہمیشہ جے یو آئی فے سے ہی وابستہ رہے ہیں؟
جی بالکل، جو حاجی غلام علی ہیں سینیٹر، یہ تو کافی عرصے سے جو ہے جے یو آئی کے ساتھ ہی منسلک ہیں اور کسی اور جماعت میں یہ گئے نہیں ہیں۔ اور ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ سینیٹر غلام علی خود بھی پشاور کے ناظم رہے ہیں، جو الیکشن ہوئے تھے مشرف دور 2004 میں، جی ہاں، اس کے اندر وہ پشاور کے ناظم تھے۔ تو یہ والد بھی ناظم رہے ہیں اور بیٹا بھی میئر بن گیا جی، تو یہ اتفاق ہوا ہے یہاں پہ۔ اور سر یہ بتائیں کہ اب یہ بنو اور کوہاٹ میں بھی جے یو آئی فے کے ہی کینڈیڈیٹس کامیاب رہے، عرفان درانی صاحب اور شیر زمان صاحب، ان کا کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ اچھا، مولانا شیر زمان جو ہیں نا، یہ پارٹی کے کارکن ہیں اور کوہاٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو بیسیکلی یہ ورکر ہی ہیں پارٹی کے، اور ان کو ٹکٹ دیا گیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو پارٹی سے باہر کسی کو ٹکٹ دیا گیا، جے یو آئی نے اپنے ہی ورکر کو وہ ٹکٹ دیا اور ایز اے جنرل سیکرٹری وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے یہ مقابلہ جیتا۔ البتہ جو عرفان درانی کی بات کرتے ہیں ہم، تو وہ اکرم خان درانی جو ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی ہیں ان کے، تو ان کا ایک تعلق ہے، لیکن وہ بھی اس پارٹی کے اندر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی جے یو آئی سے باہر سے آئے ہیں، لیکن وہ جے یو آئی، چونکہ یہ گھرانہ پورا جے یو آئی کے ساتھ رہا ہے اور کافی مدتوں سے یہ لوگ جو ہیں جے یو آئی کے ساتھ ہیں، تو یہ تینوں لوگ جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے میئر منتخب ہوئے ہیں اور تینوں کا تعلق جو ہے اسی جماعت کے ساتھ۔ ویری کوئکلی مردان سے جو حمایت اللہ صاحب کامیاب ہوئے ہیں، وہ اے این پی سے ان کا کتنا پرانا رشتہ ہے اور سیاست سے بھی؟ اچھا، وہ حمایت اللہ معیار جو ہے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں بھی مختلف عہدوں پر رہے ہیں، اس کے بعد وہ یہاں مردان میں 2 دفعہ ناظم رہے ہیں، 1 دفعہ وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، تو وہ ان کا جو تعلق رہا ہے این پی کے ساتھ ہی رہا ہے اور بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کے زمانے سے اور کالج کے زمانے سے وہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے، تو ایک طویل ان کا جو ہے اس پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک ورکر کو ٹکٹ دیا اور وہ بھی اسی حوالے سے جیتے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی تنقید ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف نے جو ہے وہ چونکہ اس لیے الیکشن میں شکست ان کو ہوئی کیونکہ ان پارٹی کے اندر اختلافات تھے، انہوں نے درست کینڈیڈیٹس کا انتخاب نہیں کیا۔ لیکن میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ معاشی صورتحال ہے، مہنگائی ہے، جس سے لوگ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں۔ بالکل صحیح سر، تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔